अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अज़फ़र ख़ान और आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किताब का रिव्यू करने जा रहे हैं। दैट इज़ राइज़ एंड फ़ॉल ऑफ़ ग्रेट पावर्स रिटन बाय पॉल केनेडी। कुछ दिन पहले मैंने ये किताब पढ़ी तो आई थॉट कि इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। दैट वुड बी हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर मी बट दोज़ वाचिंग हियर। सो पॉल केनेडी एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, ख़ास तौर पे मिलिट्री एस्पेक्ट्स के हवाले से। तो इस किताब में उन्होंने सल्तनतों के उरूज और ज़वाल के बारे में बड़ी फ़सीह अंदाज में डिस्कशन की है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ी इन डेप्थ है, बहुत बड़ी किताब है। लाज़मी बात है हर बंदा उसको नहीं पढ़ सकता, तो जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए एक ओवरव्यू ही काफ़ी है। तो बुक शुरू होती है अरब का राइज़ कैसे होता है और दूसरी जो साथ उसके सल्तनतें थीं जैसे ऑटोमन एम्पायर थी, मुग़ल एम्पायर थीं या दूसरी चाइनीज़ एम्पायर थीं, तो उनका क्यों डिक्लाइन शुरू हो गया 15th सेंचुरी ऑनवर्ड और यूरोपियन राइज़ कैसे हुआ। तो राइज़ ऑफ द वेस्ट इज़ अ प्रीटी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि यूरोप जो था वो एक जियोग्राफिकली कॉन्टेगियस रीजन था, लेकिन देयर वाज़ नो यूनिफाइड सिस्टम जहाँ पे यूनिफाइड को गवर्नमेंट नहीं थी। डिफरेंट पेटी किंगडम्स थे जो आपस में अक्सर लड़ते रहते थे, तो देयर वर लाइक पेटी वार्स। तो इन वार्स की वजह से यूरोप का जो है वो कंपटीशन शुरू हो जाता है यूरोपियन पावर्स के दरमियान। जो भी छोटी मोटी रियासतें होती हैं, नेशन स्टेट्स होती हैं, जो कि जाके 17वीं सदी में प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड नेशन स्टेट बन जाती हैं, तो उनके दरमियान जो है वो वार्स होती हैं। तो वार्स की वजह से कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन जो है गिव वे टू न्यू टेक्नोलॉजी कि हमने अपने जो है एक नेबर्स को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करने देना। तो दैट इज़ द रीज़न कि जब आप चाहते हैं कि कोई आपके ऊपर डोमिनेट ना करे, तो यू एस्पायर फॉर मोर पावर, मोर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। तो ये यूरोपियन फैक्टर्स जो थे वो यूरोप को लेके जाते हैं आगे राइज़ की तरफ, क्योंकि जहाँ पे जब समाज-वार शुरू हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा इनोवेशन और इन्वेंशंस भी होती हैं। तो यूरोपियन की राइज़ का जो बड़ा एक मज़ेदार फिनोमेना है कि वहाँ पे किसी एक पावर की कभी हुकूमत नहीं रही। तो ये यूनिफ़ाइड जो सिस्टम होता है वहाँ पे लाज़मी बात है, एक यूनिफ़ाइड अगर स्टेट हो तो वो फ्रीडम को कर्ब करती है, पॉलिटिकल प्लूरलिज़्म नहीं होता, फ्री मार्केट नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती। इस वजह से वो स्टेट जो है लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाती। सेम वाज़ द केस विद मुगल एम्पायर, ऑटोमन थी या चाइनीज़ थे, तो वो एक यूनिफ़ाइड सेंट्रलाइज़्ड स्टेट्स थी, जहाँ पे किसी किस्म की भी फ्रीडम नहीं थी। दूसरी बात ये है कि जो जब वार्स हो रही थी यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे, तो पेरिफेरीज़ पे उस तरह से वो मिलिट्री डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि उनके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुगल्स को देख लें, 2-2, 3-3, 4-4 लाख की मिलिट्री फ़ोर्सेस एक छोटे-से स्टेट के ऊपर हमला करने जा रही होती थी। नॉट दिस वाज़ द केस इन यूरोप। यूरोप में ये था कि आर्मीज़ शमाल थीं, तो उनको एक टेक्नोलॉजी चाहिए थी जिसकी वजह से वो अपने नेबर के साथ एक अच्छा जो है कम्पीट कर सकें। तो इस वजह से वो शमाल आर्मीज़ को टेक्नोलॉजी की वजह से फिर बर्तरी हासिल हो सकती थी। तो दैट वाज़ द केस कि यूरोप ने एक जो है वो सेंट्रलाइज़्ड जो स्टेट थीं, सेंट्रलाइज़्ड स्टेट से फिर वो इस तरह आगे निकल गए। फिर आगे आ जाता है कि यूरोपियन के ऊपर सेंट्रलाइजेशन की कोशिश भी हुई, जैसे सेकंड चैप्टर में हैब्सबर्ग बिड फॉर मास्टरी ऑफ यूरोप में वो बात करते हैं कि अगर कोई स्टेट यूरोप के ऊपर यूनिफाइड सिस्टम लाने की कोशिश भी करती तो वो सारी स्टेट उसके अगेंस्ट हो जाती, ताकि एक स्टेट का रूल ना रहे। अब हैब्सबर्ग एम्पायर ने बड़ी कोशिशें की और ट्राई किया कि पूरा यूरोप एक यूनिफाइड हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर आ जाए, लेकिन दैट वाज़ इम्पॉसिबल क्योंकि दूसरी स्टेट्स ने इसको रेजिस्ट किया। इसी तरह इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि हैब्सबर्ग जो थी वो काफ़ी ओवर स्ट्रेच भी हो गई थी, तो एक बहुत बड़ी एम्पायर को सस्टेन करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्टेट के लिए। जैसे हम देखते हैं मुग़ल एम्पायर लेट 17th सेंचुरी में काफ़ी ओवर एक्सटेंडेड हो गई थी, तो उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो जितनी बड़ी एम्पायर होगी लाज़मी बात है उसको सस्टेन के लिए करने के लिए उतने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
تو یورپین جو ہیبسبرگ امپائر تھی اس کے پھر ڈکلائن میں بھی یہی وجوہات تھیں کہ ایک تو سینٹرلائز اسٹیٹ تھی، پھر اوور ایکسٹینڈڈ ہو گئی تھی، تو ملٹری کو سپورٹ کرنا کافی مشکل ہو گیا تھا، اسٹینڈنگ آرمی کو ریسورسز پرووائڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں 17th اور 18th سینچری میں، تو وہاں پہ یورپ کے اندر فائنینشیل ریولوشن آتا ہے، ڈفرینٹ بینکس بنتے ہیں اور وہ جو ہے ڈفرینٹ مرچنٹس کو کریڈٹ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ انڈسٹریز جو ہے وہ سیٹ اپ کر سکیں۔ تو یہ فیچر جو ہے دوسری امپائرز میں نہیں تھا، بینک والا سسٹم تو تھا ہی نہیں، کیونکہ اسٹیٹ کے پاس اتنا زیادہ جو ہے اسلحہ ہوتا تھا کہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی تھی نئے آرڈیننس فیکٹری سیٹ اپ کرنے کے لیے یا دوسرا انڈسٹریل سیٹ اپ کے لیے۔ تو فائنینشیل ریولوشن نے کافی زیادہ جو ہے وہ ٹریڈ کو فروغ دیا، ٹریڈ کی وجہ سے پھر ڈیولپمنٹ زیادہ ہونا شروع ہو گئی، ڈفرینٹ سٹیز جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو گئے۔ تو یہاں سے پھر یورپ جو ہے ایک نئی سمت چل پڑا، جہاں سے انڈسٹریل ریولوشن سپارک ہو گیا۔ تو یہ والا فیچر جو ہے دوسری سلطنتوں میں نہیں تھا، تو اس وجہ سے پھر پراپر جو ہے اسٹیٹس نے باہر ٹریڈ کرنا شروع کر دیا، اپنی کالونیز کی طرف جانے لگ گئے، کالونائزیشن کا عمل شروع ہو گیا، جیسے انڈیا میں برٹش آئے، فرینچ آئے، ایسٹ انڈیز بھی جو ہے وہ ان کے یورپین کے انڈر چلا گیا، امریکہ تک گئے، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، وہاں پہ اسپینش گئے۔ تو یہ والا سسٹم جو ہے یہ شروع ہو گیا، تو یہاں سے پھر جو جتنے بھی ریسورسز تھے ٹریڈ کے ذریعے واپس یورپ میں آنے لگ گئے، تو یورپ جو ہے وہ کافی زیادہ دنیا سے آگے نکل گیا۔ لیکن ان ریسورسز کے کمپٹیشن کے درمیان جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل کمپٹیشن بھی جاری تھا، فری مارکیٹ کمپٹیشن بھی جاری تھا۔ تو جب بھی فری مارکیٹ کمپٹیشن ہوگا تو وہاں پہ انوویشن، کوالٹی آف گوڈ، انوینشن وغیرہ زیادہ ہوگی، کیونکہ جب بھی آپ ایک فری مارکیٹ اکانومی ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے جو کمپٹیٹر ہے اس سے اچھا گڈ پرووائڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو دیٹ واز اے پریٹی امپورٹنٹ فیچر کہ یورپین جو ہے وہ اس طرح کوالٹی آف پروڈکٹ میں آگے نکلتے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنتوں کے عروج زوال کے بیسک جو پریمیسز ہیں وہ کون سے ہیں جو پال کینیڈی نے اس بک میں بتائے ہیں۔ اصل میں پال کینیڈی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی پاور کا رائز ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی اکانومی ہوتی ہے، تو اکنامک پاور جو ہے وہ ڈائریکٹلی ٹرانسلیٹ انٹو ملٹری پاور۔ جو بھی پاورز کا رائز ہوا ہے 1500 سے 2000 کے درمیان، ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیچر جو تھا ان کی ملٹری کے پیچھے جو ہے اکنامک پاور تھی۔ ہاں یہ ہے کہ ملٹری پاور ان اے شارٹ رن میٹر کرتی ہے، لیکن ان دا لانگ رن ملٹریز کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو اسٹرانگ جو ہے وہ اکنامک بیسز چاہیے ہوتی ہیں۔ تو جن پاور کی پروڈکٹیو کیپیسٹیز، مینوفیکچرنگ پاورز زیادہ تھیں، وہ جو پاور ہیں وہ لانگ رن میں وارز کو سپورٹ کر سکتی تھیں۔ تو اس وجہ سے پھر لانگ رن میں وہی پاور جیتتی تھی جس کے پاس بہت زیادہ انڈسٹریل پوٹینشیل ہوتا تھا۔ سیم واز دا کیس جب ہم دیکھتے ہیں ورلڈ وار 1 اور 2 ہوئیں، تو وہاں پہ وہی پاور لانگ رن میں سسٹین کر سکیں جن کے پاس انڈسٹریل پوٹینشیل زیادہ تھا۔ جاپانیز تھے، جرمن تھے، برٹش تھے، اور رشیا کے پاس لازمی بات ہے مین پاور زیادہ تھی، تو وہ ریسورسز جو ہے وہ پیچھے ملٹری کے لانگ ٹرم کے لیے سسٹین کر سکتے تھے، بٹ ناٹ واز دا کیس ود آل دوز پاور دیٹ واز فائٹنگ وار۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو انٹری تھی وار میں وہ ملٹری ٹرم میں انٹریز نہیں تھیں، وہی پال کینیڈی ظاہر کہتے ہیں کہ وہ اکنامک ٹرم میں اتنا زیادہ جو ہے پروڈکٹیو کیپیسٹیز لے کے آیا یونائٹڈ اسٹیٹس دونوں وار میں، کہ وہ وار کے جو ہے پڑے دونوں طرف جو ہے وہ ایکسچینج ہو گئے۔ جیسے ورلڈ وار 1 میں بھی جرمنی کافی آگے تھا، تو جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی انٹری ہوئی تو گیم چینج ہو گئی۔ سیم واز دا کیس ان 1941 ٹو، وہاں پہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی انٹری نے گیم چینج کر دی۔ پروڈکٹیو کیپیسٹیز جو ہوتی ہیں وہ اسٹیٹس کی وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں لانگ رن میں، اور اسی طرح فری مارکیٹ، فری ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹریڈ کسی بھی پاور کے لیے، کیونکہ جب ٹریڈ ہوتا ہے تو لازمی بات ہے ایک تو گوڈس کا ایکسچینج ہوتا ہے، آئیڈیاز کا بھی ایکسچینج ہوتا ہے، تو دیٹ از پریٹی امپورٹنٹ تھنگ فار ڈیولپمنٹ آف اینی کنٹری، کہ وہاں سے پھر نیو آئیڈیاز سے نیو جنریشن ہوتی ہے۔ جیسے جاپانیز کو دیکھیں، جاپانیز نے برٹش اور امریکن کے ساتھ ٹریڈ کیا، برٹش اور فرینچ، جرمن، یہ سارے وہ
انجینئرز وغیرہ لے کے گئے، وہ ریپڈلی انہوں نے پھر ماڈرنائز کیا اسٹیٹ کو World War I اور II سے پہلے. تو ٹریڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیچر ہے رائز اینڈ فال کے لیے، کسی بھی پاور کے لیے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ رائز اینڈ فال کے جو آگے لانگ ٹرم فیوچر میں کیا جو ہے وہ امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں. پال کینیڈی نے بہت اچھی طرح سے کچھ پاورز کے فیوچر پریڈکشن کی، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس کے بارے میں لکھا ہے، رشیا کے بارے میں لکھا ہے، چائنا کے بارے میں لکھا ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ چائنیز جو ہیں وہ لانگ رن میں یونائٹڈ اسٹیٹ کا مقابلہ کریں ہیں کہ ان دا نیئر فیوچر یونائٹڈ اسٹیٹس پاور رہے گی، کیونکہ اس کے پاس پروڈکٹیو کیپیسٹی، انڈسٹریل پاور بہت زیادہ ہے. چائنیز جو ہیں وہ ان کے پاس لیبر فورس زیادہ ہے، تو دیٹ وڈ ٹرانسلیٹ انٹو اکنامک پاور. اور آج وہ 30-40 سال بعد بک کے وہی بات ہو رہی ہے کہ چائنیز آر سیکنڈ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹ، اور ان دا نیئر فیوچر دے وڈ اوور کم یونائٹڈ اسٹیٹ. تو رائز اینڈ فال آف گریٹ پاورز کے جو ان ڈیپتھ ڈسکشن ہے، لازمی بات ہے وہ ساری یہاں پہ نہیں ہو سکتی، لیکن بہت ہی ایک فصیح بک ہے جس میں ہسٹوریکل ایگزامپلز ہیں. آپ ان کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. پروبیبلی 700 پیجز تک بک جاتی ہے. ریفرنسز بہت زیادہ دیے گئے ہیں، اگر کسی نے ریسرچ کرنی ہے تو لائک ڈفرینٹ اسپیکٹس اور زیادہ ان ڈیپتھلی دیکھ سکتے ہیں. اور اب بھی لاسٹ پہ ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ کین رائز اینڈ فال آف جو پاور کے فیچرز ہیں وہ پاکستان پہ بھی اپلائی ہو سکتے ہیں کہ نہیں. تو میرے نزدیک اگر، کیونکہ پاکستان ایک امپائر تو نہیں ہے، نہ ہی اتنی بڑی اسٹیٹ ہے کہ ہم اس کو اس طرز سے دیکھیں جس طرح بک میں ڈفرینٹ پاورز کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے. لیکن ون کین سی کہ کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان کو لرن کرنی ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ آتھر بات کرتے ہیں سینٹرلائزیشن کی. پاکستان کی اسٹیٹ ایکسیسولی سینٹرلائزڈ ہے، تو اس کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ایکسیسو سینٹرلائز اسٹیٹ جو ہے وہ کرو کرتی ہے اٹانومی، پلورلزم. اسٹیٹ کے اندر ٹریڈ میں ریسٹرکشن ہوتی ہیں، تو دیٹ بارز انوویشن، انوینشن، ڈیولپمنٹ. تو یہ چیز پاکستان کو دیکھنی ہے. پروونشل اٹانومی لازمی بات ہے 2010 کے بعد تھوڑی بہت ملی ہے، لیکن دیٹ نیڈز ٹو بی مور ٹو بی ڈن. اور پاور جو ہے بہت زیادہ ڈیولو ہونی چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل جو پاور ہے وہ ملٹری پاور میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، تو پاکستان کے پاس انڈسٹریل پاور ہے ہی نہیں. فار ایگزامپل اگر انڈیا حملہ کر دیتا ہے پاکستان پہ، تو ان دا لانگ رن پاکستان کین ناٹ سروائیو لانگ ٹرم وار، کیونکہ پاکستان کے پاس پیچھے انڈسٹریل پاور نہیں ہے. انڈسٹریل پاور ہوگی تبھی پاکستان ان دا لانگ رن انڈیا کا یا کسی بھی اور پاور کا مقابلہ کر سکتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں فری ٹریڈ پاکستان میں، تو باہر سے انویسٹمنٹ بہت کم ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو انٹرنل جو ہے وہ بہت زیادہ بارز ہیں. ڈومیسٹک انویسٹرز بھی جو ہے وہ کافی ہرڈل فیس کرتے ہیں ٹریڈ کے لیے. تو فری مارکیٹ اکانومی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لبرلائزیشن کی ضرورت ہے پاکستان کی اکانومی کو. جب تک اکانومی لبرلائز نہیں ہوگی، انویسٹرز کو جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں ملے گی، تو پاکستان میں فری ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ایک ڈسٹنٹ فیچر ہے. جیسے ریگو دیکھ میں دیکھیں تو وہاں پہ انویسٹر کو اس طرح سے پروٹیکشن نہیں دی گئی، اور بھی بہت سے کیسز ہیں. تو یہ چیز پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان فری ٹریڈ کو جو ہے وہ پروموٹ کریں. دین آ جاتے ہیں ڈیموکریسی. ڈیموکریسی بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے، لیکن پاکستان میں تو آٹوکریسی یا ٹوٹیلیٹیرینزم آج کل چل رہا ہے. پاکستان نے ڈیموکریسی جو ہے وہ اس طرز سے نہیں دیکھی جس طرح ویسٹرن کنٹریز میں چل رہی ہے. تو ڈیموکریسی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں اوور ایکسٹینشن. اوور ایکسٹینشن پروبیبلی امپائرز کو بیٹر سوٹ کرتی ہے ایکسپلین کرنے کے لیے، لیکن پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے وہ اوورلی اسٹریچڈ ہے. کوئی چیز امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، ایسٹ میں ہو، جہاں پہ بھی ہوتی ہے، تو پاکستانیز جو ہے وہ اوٹ پٹنگ کا بیان دے دیتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر بہت ٹرانسینڈنٹ انٹرسٹ ہیں وہ جو ان کو لے کے کیری کرتے ہیں. جیسے اب
ایشو ہے پیلسٹائن کا ایشو ہے یا کشمیر کا ایشو ہے، تو پاکستان اس کی وجہ سے بہت زیادہ تعلقات بھی خراب کر رہا ہے نیشنز کے ساتھ. یا ہم دیکھتے ہیں لاسٹ ٹائم کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کو اوٹ پٹنگ بات کر دی تھی سعودی عربیہ کے حوالے سے، تو وہاں پہ تعلقات خراب ہو گئے تھے. اسی طرح یورپ میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ پاکستان کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے ڈپلومیٹک، پھر آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان نیڈ ٹو تھنک کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں. نیشنل انٹرسٹ پاکستان کا ڈیولپمنٹ آف کامن پیپل ہے، عام لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہے. تو جب تک عام لوگوں کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو جتنا بھی آپ دوسروں کے لیے چیخ چلا رہے ہیں دیٹ ڈزنٹ میٹر. تو یہ تھا تھوڑا سا اوور ویو بک کا. آئی ہوپ کہ تھوڑا بہت تو سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس کو مزید جو ہے اور لوگوں نے بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے تو ان سے بھی بہتر آپ معلومات لے سکتے ہیں. So that was my take on it. So thank you very much for being with me. اللہ حافظ.